बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद से है। अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ऐन उस वक्त खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में सेव द गज़ा, जो गज़ा के वहाँ पर मज़लूमीन हैं उनकी हक़ के लिए, उनके लिए आवाज़ पूरी दुनिया में आपको पता है लोग उठाते हैं। अमेरिका में, बरतानिया में, आपने लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, हर शहर में आपने देखा दुनिया के कि लाखों की तादाद में लोग आए, लेकिन ना वहाँ पुलिस ने किसी को रोका ना पकड़ा। लेकिन ये रजीम पाकिस्तान की अखलाकियात का, पाकिस्तान के नज़रियात का इस हद तक सौदा कर चुकी है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर पाबंदी है। याद कीजिए कि जब क्रिकेट मैच के अंदर एक तमाशाई पाकिस्तान के अंदर इज़राइल का अपना फ़लस्तीन का झंडा ले गया था और इज़राइल ने जो ज़ाहिर है मज़ालम किए हुए हैं उसके ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी कर रहा था और उसको स्टेडियम में से पकड़ लिया गया और स्टेडियम से निकाल दिया गया, झंडा छीन लिया गया और स्टेडियम से निकाल दिया गया। उससे पहले ही याद कीजिए कि इस्लामाबाद के अंदर सेव द गज़ा एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और गाड़ी चढ़ा के 2-3 लोग मार दिए गए। एफआईआर नहीं काटी जा रही थी, लोगों को तब भी गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले भी याद कीजिए इस्लामाबाद में सरीना होटल के इर्द गिर्द लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन से पानी फेंका गया। ऐसे तमाम लोग जो गज़ा के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये सारा आपको प्रिटेक्स्ट इसलिए बताया है कि आपको पता चले कि आज जो हुआ है उससे आप कंप्रीहेंड कर सकें कि ये वाकई पाकिस्तान है और ये वाकई पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जी हाँ, ये वाकई पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और आज दोबारा इस्लामाबाद में जो गज़ा के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए सेनेटर मुश्ताक, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, पहले सेनेटर थे, अब वो सेनेटर नहीं, उनकी टर्म ख़त्म हो चुकी है। वो लगातार इस इशू के ऊपर बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आफ़िया सिद्दीकी के मामले पर भी वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सेनेटर मुश्ताक। और आज जब वो दोबारा प्रोटेस्ट के लिए आए तो ब्रुटैलिटी के साथ ना सिर्फ उनको, उनकी अहलिया को, दूसरी ख़वातीन को और नौजवानों को जो आवाज़ उठाने के लिए खालिस्तन पुरअमन, कोई उनका लेना देना नहीं किसी भी प्रोटेस्ट ऐसे के साथ जिसमें कोई वो कानून को हाथ में ले रहे हों, को तोड़ फोड़ कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कुछ नहीं वो कर रहे थे। लेकिन उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और मकसद सिर्फ इससे एक ही लगता है कि हमने इज़राइल को शायद लिख के दे दिया है कि जनाब हम आपके ख़िलाफ़ यहाँ किसी को चूम ही नहीं करने देंगे। मतलब जो हकूक़ यूरोप के तमाम मुल्कों जो ओपनली इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, हम तो करते नहीं हैं ना, जो यूरोपियन मुल्क ओपनली इज़राइल को सपोर्ट करते हैं वो भी ये काम अपने लोगों के साथ नहीं कर रहे जो हम अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुल्क जो ओपनली कहते हैं कि हम इज़राइल को सपोर्ट करते हैं और वो इज़राइल के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी प्रोटेस्ट का हक़ लोगों के पास मौजूद है। पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, जी हाँ, आपके पासपोर्ट पर सिर्फ एक मुल्क के बारे में लिखा हुआ है, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ एक मुल्क के बारे में लिखा हुआ है और वो इज़राइल है कि पाकिस्तान उसको नहीं मानता और कोई पाकिस्तानी शहरी उस पासपोर्ट के ऊपर इज़राइल का सफ़र नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क के बारे में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है। लेकिन आज उस मुल्क की हमायत का, मौजूदा रजीम का आलम यह है कि कोई फ़लस्तीन का नाम ले, गज़ा में होने वाली शहादतों का कोई नाम ले तो उसको उठा लिया जाता है, झंडे छीन लिए जाते हैं, पकड़ दकड़ की जाती है। अभी मैंने आपको बताया जो कुछ इस्लामाबाद की सड़कों पर हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इमरान खान आपको बताता था, कहते ये इमरान खान को यहूदी एजेंट है। मैं किसी को यहूदी एजेंट नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये आप पर छोड़ूंगा कि आप इस बात का खुद से तज्जिया करें कि एजेंट कौन है और कौन नहीं है। इमरान खान ने तो हमेशा फ़लस्तीन के हक़ की बात की और ये रजीम कहाँ तक चली गई है। इससे पहले मुशर्रफ साहब और बाजवा साहब दोनों, हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहबा ऑन रिकॉर्ड हैं
کہ وہ دونوں جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. چلیں پھر تسلیم ہی کر لیں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو پھر کھل کر سامنے آئے نا. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام کو, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہے کوئی تحریک لبیک جو غزہ کے لیے بات کرے؟ ہے کوئی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ مذہبی پارٹی جو غزہ کے لیے بات کرے؟ آپ کو کوئی نکلتا ہوا نہیں ملے گا. یہ سینیٹر مشتاق, ان کے اہلیہ, یہ بھی ذاتی طور پر موٹیویٹڈ ہیں. جماعت اسلامی کا دھرنا آیا تھا, بجلی مہنگی کروا کے واپس گیا تھا. بدقسمتی سے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ٹول رہی ہیں. بلکہ جب مذہبی جماعت کسی کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے بھلے وہ قاضی فائز عیسیٰ کیوں نہ ہو کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا ریموٹ کنٹرول ہے. کیونکہ چند ہفتے پہلے قاضی فائز عیسیٰ یہ بیان دے چکے تھے کہ پاکستان پر جرنیلوں نے قبضہ کر لیا ہے 3-4 ہفتے پہلے. تو پھر اگلوں نے جھنجھوڑا واپس قاضی فائز عیسیٰ کو, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ بغیر ایکسٹینشن کے جانا نہیں چاہتے تھے. میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں, نواز شریف قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, ہر صورت دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, حدیبیہ پیپر مل سے ان کا ساتھ ہے. لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے قاضی فائز عیسیٰ کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دی تو پھر میری ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی. ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ خاموشی سے رخصت ہو جائیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ دھمکی دی تو اس کے بعد پھر علماء کرام جو ہے وہ پہنچ گئے سپریم کورٹ کے اندر, اور قاضی صاحب کو ایسا جھٹکا دیا کہ ہم نے سب کچھ آپ کو اسکرین پر دکھایا کہ پھر قاضی صاحب اتنا پیچھے ہٹے کہ انہوں نے کہا حضور آپ ہی فیصلہ لکھوا دیں, جو آپ کہیں گے میں لکھ لوں گا. اور چیمبر میں ملاقاتیں ہوئیں, معافیاں تلافیاں ہوئیں, اور اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو گئے. مطلب کہنے کا یہ کہ اب قاضی صاحب چپ کر کے, میرا تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں, غلط ہوا تو آپ کے سامنے بالکل پیش کروں گا. پاکستان کے ان نام نہاد صحافیوں کی طرح نہیں کہ تجزیے غلط ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں ماننا, صحیح ہوتے ہیں تو ان کا کریڈٹ اللہ کی طرف سے صحیح ہو گئے تو لیتے جانا, لیکن غلط ہو گئے تو اس کو کبھی نہیں ماننا. بہرحال یہ ابھی دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں کسی صورت بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. بہرحال واپس آتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ کام تو چل ہی رہا ہے, تو اب پاکستان کے اندر کوئی جرت نہ کرے. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو بنانے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کھل کر فلسطین کی سپورٹ کی تھی. وہاں پر اب کوئی نام لیوا نہیں ہے, لے کر دکھائے نام. تمام مذہبی جماعتیں بھی لمبا کھیس تان کر سوئی ہوئی ہیں, تحریک لبیک سے لے کے سب. کسی کو ہوش نہیں ہے کہ آواز اٹھانی ہے. اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ رکھا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ ہے 9 مئی کے کیسز اور سرگودا, راولپنڈی, فیصل آباد کے اندر ایسے ججز جنہوں نے بڑے دلیری سے فیصلے کیے, ان کا آج تبادلہ کیا گیا. تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی مرضی سے ہوا ہے, کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں. اچھا, خبر تو یہی ہے مارکیٹ میں, لیکن ہم اس کو فلپ کر کے دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے. وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر بدنام زمانہ جج صاحب جنہوں نے عمران خان کو 12 کیسز کے اندر ریمانڈ دیا تھا اور ضمانتیں خارج کی تھیں, اس جج کو بھی آج انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے. تو جہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ بڑے تگڑے ججز جیسے کہ جج محمد عباس کو ہٹایا گیا ہے, وہیں پر جو ہے وہ لاہور میں ایسے بدنام زمانہ جج صاحب جو ہیں جن کی بری شہرت تھی کہ انہوں نے قانون آئین سب کی دھجیاں اڑائیں. تو اس لیے ہم احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے, انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے, یک طرفہ خبر, نیگیٹیوٹی پر بیس خبر آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ سب ججز کو اڑا دیا گیا, مین کے اچھے ججز کو اڑا دیا گیا, بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ تمام ججز کا تبادلہ کیا گیا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے, میرا تجزیہ ہے, جب بھی کوئی چیف جسٹس نیا آتا ہے یا نئی آتی ہیں وہ اپنی ٹیم لے کر آتی ہیں تاکہ جو ان کا کانفیڈنس ہو ان ججز کو اپوائنٹ کرتی ہیں تاکہ وہ جواب دیں. تو یہ پوری دنیا کی مینجمنٹ کا, ایڈمنسٹریشن کا پرانا اصول ہے کہ اگر رسپانسبلٹی ہے تو پھر اتھارٹی بھی ہے. اب کیونکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی رسپانسبلٹی ہے تو انہوں نے اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں, اور یہ توقع کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ججز لگائے ہیں وہ پہلے سے بھی یہ جن فار ایگزامپل سرگودا کے جج, راولپنڈی کے جج آصف صاحب جن کے خلاف ریفرنس تھا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پریشر کو نہیں مانا تھا, انہوں نے لوگوں کو ضمانتیں دی تھی. سرگودا کے جج عباس یاد کیجئے. تو یہ تمام ججز جو 9 مئی کے فیصل آباد کے جج, ان تمام ججز کو جن کو بدلا گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم تو بہت سپورٹ کر رہے تھے ان ججز کو کہ بڑی مشکل حالات میں کھڑے تھے. اب عالیہ نیلم صاحبہ نے نئے ججز لگائے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ان ججز سے بھی بڑھ کے انصاف کی بات کریں گے, جیسے لاہور میں بدنام زمانہ جج کو بدلا ہے. لیکن اگر یہ ججز نہیں کریں گے تو پھر ہم حق بجانب ہوں گے یہ اعتراض کرنے پہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. لیکن اگر یہ ججز انصاف کرتے ہیں تو پھر بالکل جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا یہ حق ہے اور انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا, جس کا احترام کیا جانا چاہیے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت. آپ کو ہم تو روز ہی بتاتے ہیں, لیکن اب جیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی جہاں سب اچھا چل رہا ہے, اس اسکرین پر بھی اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ خراب حال میں چل رہی ہے. صرف 13% ایسے لوگ ہیں پورے پاکستان میں, یہ میرا خیال جیو ٹی وی والے ہوں گے, جیو ٹی وی کے گھر کے لوگ ہوں گے, بھائی صفدر ہوگا, مریم باجی ہوں گی, نواز شریف صاحب سے پوچھ لیا ہوگا. یہ 13 بندے میں پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. احسن اقبال ہوں گے, خواجہ آصف ہوں گے, خواجہ سعد رفیق ہوں گے, یہ جو نئے ہمارے ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں دانیال صاحب وہ ہوں گے, حنیف عباسی ہوں گے, طلال چودھری ہوں گے, اور ان کے ساتھ جاوید لطیف ہوں گے. نہیں, جاوید لطیف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو خلاف بیان دے رہے ہیں آج کل, تو ہمیں بدلنا پڑے گا. باجی مریم ہوں گی, پاس افدر ہوں گے, ان کے ساتھ ہو سکتا ہے باجی مریم کے ایک آدھ بچے سے پوچھ لیا ہو. پھر جیو ٹی وی کے مالک ہوں گے, اور پھر جیو ٹی وی کے ایک آدھ ایڈیٹر ہوں گے, پھر جیو ٹی وی کے 4-5 صحافی ہیں. یہ 13 بندے تقریباً پورے ہو گئے ہیں. تو 13% جو ہے, میرا خیال 100 بندے کا انٹرویو لیا ہونا ہے, اس میں سے 13 بندے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو مضبوط ہے. لیکن حالات آپ یہ چیک کریں کہ اب جیو بھی مجبور ہو گیا ہے کہ جیو ٹی وی کی اسکرین پر بھی صرف 13% لوگ رہ گئے ہیں, اور 100 بندے کا انٹرویو ہوگا تو یہ 13 ہی بندے ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہے. مطلب کہ اتنے برے حالات ہو گئے کہ جیو کو بھی اب کچھ نہ کچھ سچ بولنا پڑا ہے. محمد مالک صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو 2 سال اور جیل میں رکھیں تو پاکستان کی معیشت ہم ٹھیک کر لیں گے. جناب, یہ 2 سال پہلے بھی ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا 100 ارب آنا ہے SIFC میں. آج حالت یہ ہے کہ ہم قرضہ صرف $2 ارب مانگ رہے ہیں. اور وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ IMF ہمیں $7 ارب نہیں دے رہا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر $7 ارب لینے ہیں تو پہلے $2 ارب کا انتظام کرو, پھر $7 ارب دیں گے. تو وہ جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب ہم ادھر ادھر $2 ارب مانگ رہے ہیں, اور اس $2 ارب کے لیے ہمیں جانا پڑ رہا ہے سعودی عرب, ہمیں جانا پڑ رہا ہے UAE, ہمیں جانا پڑ رہا ہے چائنا. ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا, لیکن سعودی عرب نے ایک آگے سے مشورہ دے ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ریکوڈک کے 15% شیئر ہمیں بیچ دیں تو پھر ہم آپ کو قرضہ دینے کا کچھ سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے حالات ہیں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال, تو پہلے جو 2 سال حضور آپ نے گل کھلائے ہیں وہی 2 سال آپ اور گل کھلائیں گے. تو یہ معیشت آپ سے ایسے سنبھلنے والی نہیں ہے. یہ عوام کی ریپریزنٹیو گورنمنٹ ہوگی تو وہی اسے سنبھال سکے گی. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ پیٹرولیم سمگلنگ کے اوپر ہے. آج دوبارہ جو پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اوگرا کو, جس میں انہوں نے بتایا ہے, یہ غور سے آپ نے یہ غور سے فگر سوچنی اور سمجھنی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ روزانہ 1 کروڑ لیٹر, جی ہاں 10 ملین لیٹرز, 1 کروڑ لیٹر جو ہے وہ, یہ 1 کروڑ لیٹر تقریباً روزانہ پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ ملک کے اندر سمگل ہوتا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس, جسے لیوی کہتے ہیں, ٹیکس کہتے ہیں, وہ ہم پیٹرولیم مصنوعات پر دے رہے ہیں. ہم تقریباً 1 لیٹر پہ شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی 150-200 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. مطلب جو قیمت ہے پیٹرول کی اس سے زیادہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. تو جب یہ سمگل ہو رہا ہے تو وہ سارا ہی ختم ہو گیا. مطلب جو سمگل کر رہا ہے اس کو فائدہ ہے. تو اربوں روپے کی دہاڑی ایک دن میں لگتی ہے اگر ملک کو $1 ارب کا نقصان اس سمگلنگ سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ کراچی کے اندر ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بزنس مینوں سے میٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ اب بلوچستان اور سمندری رستوں سے سمگلنگ نہیں ہوگی, اس کو روکیں گے. اور یہ ہمیں بات کامران خان صاحب, بہت ہی مشہور سینئر اینکر ہیں, انہوں نے اپنے ویلاگ ایک ویڈیو میسج کے ساتھ بتائی تھی کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بزنس ریکارڈر نے ایک خبر پبلش کی تھی کہ سمگلنگ میں 15% اضافہ ہو گیا. مطلب آرمی چیف صاحب کے احکامات کے بعد سمگلنگ میں 15% اضافہ ہو گیا. آج پیٹرولیم کمپنیز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک بندہ جو ہے اس کو 100 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پڑ رہا ہے,
اس سے بھی کم پڑ رہا ہے، اور وہ اپنے پیٹرول پمپ کے اوپر بھلے 200 روپے لیٹر بیچے. اب پیٹرولیم کمپنی جو ہے اور 200 بیچے گا پھر بھی اس کو 100 روپے پروفٹ ہے. اور جو پیٹرولیم کمپنی ہے اسے اگر پیٹرول 275 روپے میں پڑ رہا ہے اور وہ 278 روپے میں بیچ کے 3 روپے پروفٹ کما رہا ہے، وہ بتائیے 100 روپے پروفٹ والے کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے گا. تو آج وہ کمپنیز پھر روئی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ بارڈر کے اوپر اور سمندری راستوں کے اوپر جن بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جنہوں نے اسمگلنگ کو روکنا ہے، ان کی کروڑوں اربوں روپے کی دہاڑی لگ رہی ہے، اور دہاڑی نیچے سے اوپر تک پہنچتی ہے. تو کوئی اسمگلنگ کو روکنے والا نہیں ہے، نہ روکے گا. اگلی خبر ہے جی، ایف بی آر اپنے ٹیکس ٹارگٹ حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. اورنگزیب صاحب اور اوری، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ بہت ہی برے حالات میں فارغ ہوں گے اپنے عہدے سے. آج ہوتے ہیں یا کل ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے، کیونکہ جس رجیم کو انہوں نے جوائن کیا ان کا مستقبل یہی ہے. بہرحال ایف بی آر اپنے ٹارگٹس حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا. اب یہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں، کیونکہ بہتر تو یہی ہوگا کہ اس کا بھی کوئی عمران خان کے اوپر ہی معاملہ جو ہے وہ ڈل جائے تو بہتر ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ جی احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لگ گئے ہیں. اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال صاحب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پلاننگ کے منسٹر ہیں، اور ایک انڈیپینڈنٹ شخص جو ہوتا ہے ہمیشہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ ہوتا ہے، اور عمومی طور پر بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس دفعہ یہ احسن اقبال صاحب نے خصوصی خواہش کی ہے کہ مجھے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بھی لگائیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ منسٹر بھی ہے اور وہ بابو بھی ہے، مطلب وہ ٹاپ بیوروکریٹ بھی بنا ہوا ہے اپنی منسٹری کا، اور وہ منسٹر بھی بنا ہوا ہے. لیکن ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جڑے لاہور کوڑے پشاور بھی کوڑے. آپ انہیں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ چھوڑ کے جو سویپر ہے نا پلاننگ منسٹری میں، وہ بھی آپ انہی کو لگا دیں، چوکیدار بھی آپ انہی کو لگا دیں، کلرک بھی آپ انہی کو لگا دیں، سیکشن افسر بھی آپ انہی کو لگا دیں، ڈپٹی سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، سب کچھ آپ انہی کو لگا دیں. نتیجہ پھر صفر و صفری نکلنا ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب کا جو ویژن ہے وہ رانا مشہود صاحب نے بتا دیا تھا شہباز شریف کے ساتھ کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے. بڑی شرمناک حرکت ہے کہ احسن اقبال جو بڑی دیر سے اپنے اختلافات کی بات کر رہے تھے پلاننگ کی منسٹری میں، اب ان اختلافات کی وجہ سے ان کو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بھی لگا دیا گیا. مطلب کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے جہاں پر کوئی انڈیپینڈنٹ بات ہو سکے، مکمل دبا کر لوٹو. خبریں اور بھی تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.